अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नजम मक्की सूरह है, 27वें पारे का तीसरा सूरह है। इसमें कुल 63 आयात हैं। मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 53 है और तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 23 है। सितारे के ज़िक्र से शुरू होने वाला सूरा। शुरू अल्लाह के नाम की मदद मांगते हुए जो सबको फैज़ और फ़ायदा पहुँचाने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। कसम है सितारे की जब वो झुका कि तुम्हारा साथी न तो गुमराह हुआ और न वो बहका न भटका। वो तो अपनी नफसानी ख्वाहिश से बात तक नहीं करता। उनका कलाम तमाम तरीक वही है जो उन पर एक खुफिया इशारे के ज़रिए भेजी जाती है। उसे ज़बरदस्त क़ुव्वत वाले मजबूत ताकतों वाले खुदा ने बज़रिया जिब्राईल तालीम दिया है, जो बड़ा शानदार, साहिब अक्ल व हिकमत, साहिब कुदरत, सही राय वाला है। बस वो ठहरे जबकि वो आसमान के बुलंद तरीन नुक्ते पर थे। फिर करीब हुए, फिर और ज़्यादा करीब हुए, यहाँ तक कि 2 कमानों के बराबर या इससे भी कमतर फासले पर आ गए। फिर अल्लाह ने अपने बंदे को वही के ज़रिए खुफिया पैगाम दिया जो उसे वही करना था। तब उसने अपने बंदे को वही पहुँचाई जो वही उसे पहुँचानी थी। उनके दिल ने कोई धोखा न खाया उसमें जिसे उन्होंने देखा। क्या तुम उनसे बहस या झगड़ा करोगे उसमें जिसे उन्होंने खुद देखा? फिर उन्होंने उन्हें यानी जिब्राईल को देखा दूसरी दफ़ा उतरने में सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा बहिश्ते बरी हैं। उस वक्त उस सिदरा यानी बेरी के दरख्त को लिपट रहा था वो नूर जो वहाँ छा रहा था। न तो उनकी नज़र चूकी, न चुंधियाई, न हद से आगे बढ़ी। हकीकतन उन्होंने अपने पालने वाले मालिक की निशानियों में से बड़ी बड़ी निशानियाँ देखीं। क्या तुमने लात व उज़्ज़ा पर गौर किया और आखिर वाली तीसरी मनात पर भी? क्या बेटे तुम्हारे लिए हैं और बेटियां खुदा के लिए? ये तो बड़ी बेइंसाफ़ी की बेढंगी तकसीम है। ये सब कुछ नहीं है मगर बस चंद नाम ही नाम है और तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने घड़ लिए हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई दलील नहीं उतारी। ये लोग सिर्फ अपने वहम गुमान और जो उनके दिलों में तमन्ना है उसके पीछे चल रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि उनके पालने वाले मालिक की तरफ से उनके पास हिदायत और सही रहनुमाई आ चुकी है। भला इंसान को हर वो चीज़ मिल जाती है जिसकी वो तमन्ना करता है? नहीं, बल्कि हर तमन्ना अल्लाह ही के हाथ में है और दुनिया की भी आखिरत की भी अल्लाह ही के कब्ज़े में है, अंजाम भी और आगाज़ भी। और आसमानों में बहुत से फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी फ़ायदा नहीं दे सकती जब तक कि अल्लाह जिसके लिए चाहे इजाज़त दे दे और वो राज़ी भी हो। हकीकत यह है कि जो लोग आखिरत की ज़िंदगी को दिल से नहीं मानते वो फरिश्तों के नाम लड़कियों या देवियों जैसे रख लेते हैं, हालांकि उन्हें इसका कोई इल्म हासिल नहीं है। वो सिर्फ वहम गुमान बिला वजह की ऊट पुटांग ख्यालात के पीछे चल रहे हैं और ऐसे वहम गुमान या बिला वजह का ऊट पटांग ख्याल हकीकत तक पहुँचने की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। तो उस शख्स को उसके हाल पर छोड़कर उससे मुँह फेर लीजिए जो हमारी याद से मुँह फेर लेता है और दुनिया की ज़िंदगी के सिवा उसका कुछ मकसद नहीं होता। बस यही उसके इल्म की पहुँच की आखिरी हद होती है। आपका पालने वाला मालिक उसको खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटका हुआ है और वो उसको भी खूब जानता है जो सीधे रास्ते पर है। ज़मीन और आसमानों की हर चीज़ का मालिक अल्लाह है ताकि वो बुराई करने वालों को उनके अमल की सज़ा दे और जो अच्छे अच्छे काम करें उनको अच्छी जज़ा से नवाजे। ये सूरा बासत नबी के 5वें साल माह मुबारक रमज़ान में नाजिल हुआ और ये वो पहला सूरा है जिसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत के ऐलान के बाद ज़ाहिर व बाहिर सूरत में हरम मक्का में बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाया। मुशरिकीन ने उसे सुना और मोमिनीन के साथ सजदा किया। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स सूरह नजम को हर दिन और हर रात तिलावत करेगा वो लोगों के दरमियान काबिल तारीफ़ और हर दिल अजीज़ शख्स समझा जाएगा। अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। और वो सूरा जो अज़ाइम में हैं वो 4 हैं। अज़ाइम से मुराद वो सूरे जिनमें सजदा वाजिब है। नंबर 1 इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, दूसरा है अन नजम, तीसरा है व तंज़ील सजदा और चौथा है हामीम सजदा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा सूरह नजम की तिलावत करेगा
اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے لوگوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ جو اس کی تلاوت کرے، کسی سخت گیر شخص کے سامنے جائے تو خدا اس کے دل کو قوی اور مضبوط کر دے گا۔ اگر کوئی حاجت ہو اور سورہ نجم کو 21 بار پڑھا جائے تو انشاءاللہ حاجت بر آئے گی۔ دشمن پر فتح پانے کے لیے اس کی تلاوت 3 بار کی جائے تو خدا دشمن پر فتح نصیب فرمائے گا۔ یہ مکی سورہ ہے، سوائے آیت نمبر 32 کے کہ یہ آیت مدنی ہے، اور یہ سورہ اخلاص کے بعد نازل ہوا، یعنی سورہ اخلاص 22واں سورہ ہے اور یہ ترتیب نزولی میں 23واں سورہ ہے۔ نجم کے معنی جو عام طور پر ذہن میں آتے ہیں ستارے کے ہیں، اور الف لام کے آنے سے خاص ستارے کی طرف اشارہ ہے۔ کلام عرب میں ان نجم ستارہ سریہ کے لیے آتا ہے جو قریب صبح غروب ہوتا ہے، اور اس طرح اس کا غروب طلوع صبح کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہوا نہ بہکا بھٹکا، ان الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہی گئی تھی، جس کی رد میں پروردگار دو عالم نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ حضور اکرم اپنے اہل بیت کے فضائل میں جو احادیث ارشاد فرماتے تھے، ان کے لیے منافقین کہتے تھے کہ یہ اپنے قرابت داروں کی محبت میں معاذ اللہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ اس پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی ہے۔ قرآن پاک لفظی وحی کے طور پر نازل ہوا، اور آپ کی احادیث وحی معنوی کے طور پر ہیں۔ یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت قولی کا ثبوت ہے۔ چونکہ مکی سورہ ہے اس لیے عام طور پر مخاطب مشرکین کو سمجھا گیا۔ اس آیت میں خدا نے ستارے کی قسم کھائی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر اشیاء کی طرح ستارے بھی دلائل قدرت ہیں۔ یہ آیت 2 اہم واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر ستارہ اترا اور اترنے کے بعد قسم کھائے جانے کے قابل بنا۔ دوسرے یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے کرام سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضور اکرم اس بیماری میں مبتلا ہوئے کہ جس میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کے اہل بیت اور اصحاب رضوان اللہ علیہم آپ کے پاس جمع ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آپ کے بعد ہمارے لیے کون ہوگا جو آپ کے امر کے ساتھ ہمارے ساتھ قیام کرے، یعنی آپ کا جانشین کون ہوگا؟ آپ خاموش رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو لوگوں نے وہی سوال دہرایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کل صبح کے وقت میرے اصحاب میں سے جس کے گھر پر آسمان سے ستارہ اترے گا وہی میرے بعد تمہارے اوپر میرا خلیفہ ہوگا، اور میرے بعد وہی میرے امر کے ساتھ قیام کرے گا۔ امام نے فرمایا، تمام اصحاب میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو یہ طمع اور لالچ نہ رکھتا کہ ستارہ میرے گھر اترے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرما دیں کہ تو میرے بعد خلیفہ ہے۔ جب چوتھے دن صبح کا وقت ہوا تو ہر بندہ اپنے حجرے میں بیٹھا ستارے کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ بس جب آسمان سے ستارہ ٹوٹا اور اترا تو دنیا کی روشنی پر اس کی روشنی غالب آ گئی اور سارا مدینہ منور ہو گیا۔ وہ ستارہ حضرت علی علیہ السلام کے حجرے پر اترا تو ایک جماعت کے افراد غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ بندہ گمراہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اور اپنے چچا زاد کے بارے میں جو خواہش ہوتی ہے کہہ دیتا ہے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا سے مراد ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی قسم، جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، معاذ اللہ صاحبکم سے اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ اس میں گمراہ نہیں ہوئے، نہ بہکے، اور نہ ہی انہوں نے اہل بیت کے بارے میں جو کہا وہ اپنی خواہش کی وجہ سے کہا۔ جو کچھ ان کے بارے میں کہا وہی کہا جس کی آپ کو وہی فرمائی گئی تھی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات ہمارے ساتھ نماز عشاء پڑھی، اور نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا کہ طلوع فجر کے وقت آسمان سے ستارہ ٹوٹے گا، وہ تم میں سے کسی ایک کے گھر اترے گا، بس وہی میرے بعد میرا خلیفہ، میرا وصی اور تمہارا امام ہوگا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو ہر بندہ ستارے کے اپنے گھر اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ ہر ایک یہ خواہش رکھتا تھا کہ ستارہ اس کے گھر اترے، اور میرے والد عباس بن عبد المطلب بھی
اپنے گھر میں اس ستارے کے اترنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن جب طلوع فجر کا وقت ہوا تو آسمان سے ستارہ ٹوٹا اور وہ ستارہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر اترا۔ رسول خدا نے فرمایا، اے علی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی قرار دیا، اس نے میرے اور تیرے لیے خلافت و وصایت و امامت کو واجب قرار دیا۔ اس نے میرے بعد آپ کے لیے خلافت و وصایت و امامت کو واجب قرار دیا۔ منافقین میں سے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد کی محبت میں گمراہ ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، اور بہک گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کی شان میں جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، تمہارا ساتھی محبت علی میں گمراہ نہیں ہوا اور نہ بہکا ہے، وہ وہی کہتا ہے جس کی اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تفسیر در منشور میں یہ روایت درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے سوا جتنے دروازے مسجد میں تھے سب کے سب بند کرنے کا حکم دیا، تو یہ لوگوں پر بہت گراں گزرا، یہاں تک کہ حمزہ ابن عبد المطلب سرخ چادر اوڑے ہوئے لیٹے تھے، ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنے چچا کو اور اپنے دوسرے چچا عباس ابن عبد المطلب کو تو نکال دیا، مگر اپنے چچا زاد بھائی علی کو جگہ دی۔ اس پر ایک اور آدمی بول اٹھا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کا درجہ بلند کیا تو لوگوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے سب لوگوں کو نماز کے وقت بلا لیا اور منبر پر تشریف لے جا کر ایک ایسا فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا کہ لوگوں نے ایسا خطبہ کبھی نہ سنا تھا۔ جب خطبہ تمام ہو چکا تو آپ نے فرمایا، میں نے نہ تو اپنی مرضی سے دروازوں کو بند کیا، نہ اپنی مرضی سے کھولا، نہ اپنی مرضی سے تم لوگوں کو نکالا اور نہ اپنی مرضی سے علی کو جگہ دی۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضور اکرم نے فرمایا، میں تمام لوگوں کا سردار ہوں اور اس پر فخر نہیں کرتا، اور علی تمام مومنین کا سردار ہے۔ اے اللہ، اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس کا دشمن ہو جا جو علی کا دشمن ہے۔ قریش کے ایک بندے نے کہا، خدا کی قسم، یہ اپنے چچا زاد بھائی کی حمایت سے دستبردار ہونے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، یعنی جو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی علی کے بارے میں کہا ہے، یہ انہوں نے اپنی خواہش سے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اللہ کی وحی سے بات کی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن حضرت علی علیہ السلام کو کھڑا کیا اور ان کے مولا ہونے کا اعلان کیا تو لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ نعوذ باللہ محمد گمراہ ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ محمد بہک گئے ہیں، اور تیسرے گروہ نے کہا کہ یہ اپنی اہل بیت اور اپنے چچا زاد کے بارے میں اپنی خواہش کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہے نہ بہکا ہے، وہ نہ اپنی خواہش سے کچھ بات کرتا ہے، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی کے مطابق کہتے ہیں، اور یہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ شب معراج جب مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ مجھے جبرائیل امین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھو، پس میں بہت قریب ہوا، یعنی میں نے نگاہ کی اور دیکھا، میں نے ایک چمکتا ہوا نور دیکھا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گیا، تو آواز آئی، ہے محمد، زمین پر اپنے پیچھے کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، اے خدا، تمام مخلوق سے زیادہ عادل، زیادہ سچے اور زیادہ نیک اور سب سے بڑے امین علی ابن ابی طالب کو چھوڑ کر آیا ہوں، جو میرا وصی، میرا ولی، میرا وارث، میرے خاندان میں میرا خلیفہ ہے۔ ارشاد قدرت ہوا، اس کو میری طرف سے سلام کہنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں ہی آسمانوں اور زمین کا خلق کرنے والا ہوں۔ میں نے آپ کے بھائی کو اپنے ناموں میں سے ایک نام دیا ہے، میں نے اس کا نام علی رکھا ہے، جبکہ میں علی اعلیٰ ہوں۔ اے محمد، میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے،
اور میں ہی آسمانوں اور زمینوں کو خلق کرنے والا ہوں۔ میں نے آپ کی بیٹی کو اپنے ناموں میں سے ایک نام دیا ہے، میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے، اور میں ہر چیز کا فاطر ہوں، یعنی خلق کرنے والا ہوں۔ اے محمد، میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میں حسن اور خوب آزمائش کرنے والا ہوں۔ میں نے آپ کے دونوں سبتین کو اپنے ناموں میں سے 2 نام دیے ہیں۔ میں نے ان دونوں کا نام حسن اور حسین رکھا ہے، اور میں الحسن البلاء ہوں، یعنی بہترین آزمائش کرنے والا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں قریش والوں کو بتایا تو قوم کے کچھ افراد نے کہا، حضور اکرم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ فقط اپنی خواہش سے باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان آیات کو نازل فرمایا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا، جو بھی بات کرتا ہے حکم رب العزت سے کہتا ہے۔